लैया TVID के प्रोग्राम 30 मिनट के साथ आपका मेज़बान मकबूल इलाही हाजिर है और आपको सलाम अर्ज करता है। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि लैया TVID आपके लिए लाता है रोज़ाना अच्छे प्रोग्राम, तबसरे, तज्ज़िये, इंटरव्यूज़। आज जिस मेहमान शख्सियत को प्रोग्राम 30 मिनट में दावत दी गई है, आप बुनियादी तौर पर उस्ताद हैं, अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके इन दिनों रिटायर हो चुके हैं, मगर असाज़ा के मसाइल, उनकी मुश्किलात, उनके हकूक़ की जिद्दोजहद की खातिर पूरी सर्विस मेहनत की, जिद्दोजहद की, कोशिशें की और इन्हीं कोशिशों और जिद्दोजहद के एतराफ़ में असाज़ा बिरादरी ने आपको पंजाब टीचर्स यूनियन ज़िला लैया का सदर नामज़द किया, मुंतखब किया और सूबाई सतह पर भी आप इस वक्त पैटर्न इन चीफ पंजाब टीचर यूनियन है। मलिक बशीर हुसैन कवेरा साहब प्रोग्राम में मलिक बशीर हुसैन कवेरा साहब को खुशामदीद कहते हैं। आप जानते हैं कि इन दिनों असाज़ा एहतजाज पर भी हैं और अपने तदरीसी फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं। हुकूमत पंजाब असाज़ा बिरादरी से TNA का मुतालबा कर रही है। ये TNA क्या है, असाज़ा क्यों इनकारी है और एहतजाज कर रहे हैं? आज के प्रोग्राम का मलिक बशीर हुसैन कवेरा साहब से पहला सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस अहम मौजू पर मुझे बात करने का मौका दिया। तो TNA का जो इन्होंने मकसद लिया हुआ है, टीचर नीड असेसमेंट जी, तो मलिक साहब गुजारिश ये है कि हम असाज़ा हैं, हम पढ़ाना चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि बच्चों का तालीमी नुकसान हो। सही। हमें इम्तिहान देने से या टेस्ट देने से कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन हमें इतराज़ है इनके तरीक़ाकार पर। सही। हमारा ये है कि आप देखें 2001 के बाद हमारा कोई रिफ्रेशर कोर्स नहीं हुआ, निसाब में मुतअद्दिद बार तब्दीलियाँ हुई हैं। हम चाहते हैं कि आपने जो निसाब में तब्दीलियाँ की हैं, पहले रिफ्रेशर कोर्स कराएं, असाज़ा को जो नया निसाब है उसके मुताबिक ट्रेन करें, उसके बाद टेस्ट। तो टेस्ट होना चाहिए, हम इसके हक में हैं। इनका जो तरीक़ाकार है, एक अरबी टीचर है, उसने अरबी में तालीम हासिल की है, बच्चों को अरबी पढ़ानी है जी। एक ड्राइंग मास्टर है, उसने ड्राइंग की तालीम हासिल की है, बच्चों को पढ़ानी है। इसी तरह उर्दू का टीचर है, फिजिक्स का है, मैथ का है, ये जो तमाम सब्जेक्ट का टीचर है। इन्होंने जो टेस्ट रखा है वो एक ही जी। हमें अब इन पर यही इतराज़ है कि अब जो उर्दू पढ़ाने वाला है वो इंग्लिश का कैसे टेस्ट देगा, बायो का, केमिस्ट्री का, उन चीज़ों का कैसे टेस्ट देगा। आप देखें कि पहले पढ़ाया जाता है, एजुकेट किया जाता है, तरीका बताया जाता है, उसके बाद जो है ना टेस्ट लिया जाता है, क्या जाता है। हमारा इनसे सिर्फ यही इख्तिलाफ है कि हमारे डिपार्टमेंट में पहले जो है ना DSD था, डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट जी, उसका नाम इन्होंने तब्दील करके कैद रखा। उसके क्याम का मकसद ही सिर्फ यही था कि जैसे निसाब में कोई तब्दीली होती है, कोई निसाब में नई चीज़ें आती हैं, तो वो टीचर्स को उसके मुताबिक जो है तालीम देते थे, एक्सपर्ट होते थे कि आपने बच्चों को क्या पढ़ाना है या तरीक़ाकार जो है। 2001 से अब तक निसाब में ना कोई जितनी तब्दीलियाँ हुई मुतअद्दिद बार हो चुकी, लेकिन किसी से कोई रिफ्रेशर कोर्स नहीं। मेरे साहब, आप फरमा रहे हैं कि अरबी का टीचर, फिजिक्स, अंग्रेजी, उर्दू का टीचर, वो टेस्ट किस तरह दें? मैं एक सादा सी बात आपसे जानना चाहता हूँ कि एक टीचर, मगर एक वक्त में वो एक तालिब इल्म भी था, उसने सारे मज़ामीन पढ़े, उसके बाद फिर उसकी एक्सपर्टीज़ में आया कि वो MPhil हो गया, मास्टर हो गया, PhD हो गया और वो एक खास सब्जेक्ट में उसने अपनी अथॉरिटी मनवा ली। मगर उससे पहले तो ये वो सारे मज़ामीन को वो कंडक्ट कर रहा था, पढ़ रहा था, पढ़ा भी रहा था। मेरे ख्याल में टेस्ट देने में कोई कबाहत नज़र नहीं आती। मलिक साहब, मैं थोड़ा सा आपको अर्ज करता चलूँ। आप देखें जो हमारा ड्राइंग मास्टर है ना, वो सिर्फ मैट्रिक तक तालीम हासिल करता
اس کے بعد جو ہے نا وہ جو تعلیم حاصل کرتا ہے وہ نہ فزکس پڑھتا ہے نہ دوسرے سبجیکٹ پڑھتا ہے، وہ آرٹ کی ایک تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ ایم فل تک چلا جاتا ہے، یعنی نہ انگلش پڑھتا ہے نہ وہ میتھ پڑھتا ہے، کچھ بھی نہیں پڑھتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اعتراض کیا ہے، آپ دیکھیں کہ جو اس وقت ٹیچر ہے انہوں نے کسی نے 10 سال پہلے میٹرک کی تھی، کسی نے 20 سال پہلے میٹرک کی تھی، صحیح۔ اب نصاب میں متعدد تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ یہ جو ٹیسٹ کا جو فیصلہ ہے یہ اساتذہ برادری کی مشاورت اس میں شامل نہیں تھی؟ گزارش یہ ہے کہ یہ فرسٹ آف آل میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں آپ کو، یہ منسٹر صاحب یا دوسرے جو ہمارے معززین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسوسیشن پر یہ الزام تراشی کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں الزام تراشی کر رہے ہیں، دراصل یہ جو ٹی ایم اے کا بائیکاٹ ہے یہ اساتذہ نے کیا ہوا ہے، یہ یونین کا فیصلہ نہیں تھا۔ ہاں یہ آپ نے جو سوال کیا ہے تو آپ دیکھ لیں کسی سے مشاورت نہیں کی، ہمارا حق اب بھی یہی موقف ہے۔ ہم محترم وزیر تعلیم صاحب سے گزارش کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ بیٹھے ہمارے ساتھ بیٹھے، اساتذہ کے ساتھ بیٹھے، آپ دیکھیں جو آپ کو گلے شکوے ہیں یا جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا ایک آسان طریقہ نکال دیتے ہیں۔ پہلے آپ ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں، ہم بھی اس حق میں ہے کہ امتحان ہونا چاہیے، اساتذہ کو جو جدید تقاضوں کے مطابق جو ہے نا پڑھانا چاہیے، اگر ان میں کمی رہ گئی ہے تو ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ الگ ان کی منطق ہمارے سمجھ سے بالا تر ہے، یہ کہتے ہیں پہلے ہم ٹیسٹ لیں گے اس کے بعد جو ہے نا آپ کو ایجوکیٹ کریں گے، یہ طریقہ کار کا فرق ہے۔ اور دوسری چیز جو منسٹر صاحب ہیں، میں آج ابھی میں ان کا پروگرام دیکھ رہا تھا، ابھی مریم اورنگزیب صاحبہ فرما رہی تھی، سینئر منسٹر ہیں، ہمارے لیے قابل عزت ہیں، وہ فرما رہی تھی اسمبلی میں کہ ہم دیکھیں ایک جو جس نے ماسٹر کیا ہوا ہے اردو میں وہ انگلش پڑھا رہا ہے، یہی ہمارا موقف ہے۔ آپ دیکھیں 2017 میں بھرتی ہوئی ہے، 2018 میں بھرتی ہوئی ہے، انہی لوگوں کی حکومت ہے۔ تو اس وقت ہم یہی ان سے مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ اس طرح کریں، آپ ٹیچر وہ سلیکٹ کریں جس نے بی ایڈ کی ہوئی ہو، جس نے ایم ایڈ کی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس وقت اوپن اشتہار دے دیا، جس نے ڈی وی ایم کیا ہوا ہے، جس نے یعنی نہ ایم کام کیا ہوا ہے، یعنی میٹرک تک جو ڈگری یافتہ ہے بس اس کو جنرل ڈگری یافتہ ہے اس کو۔ اب دیکھیں وہی مسائل آ رہے ہیں، اب جس طرح آپ ایس ایس ای یا اے ایوز ہے یہ ان کو پرماننٹ کیوں نہیں کر رہے؟ دراصل یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے یہی اشتہار دے دیا تھا، وہ اکثر جو ہے نا انجینئر ہے، ڈی وی ایم ہے، اب انجینئر اور ڈی وی ایم وہ میٹرک کے اسٹوڈنٹ کو نہیں پڑھا سکتے۔ میٹرک اسٹوڈنٹ جس نے ایم ایس سی بایو کی ہے، میتھ کی ہے، فزکس کی ہے، ایم فل کیا ہے، وہ تو پڑھا سکتا ہے۔ ایک پڑھنا ملک صاحب علیحدہ سبجیکٹ ہے، ایک پڑھانا علیحدہ سبجیکٹ، بالکل صحیح۔ اب یہ مجبور ہے، ہمارا آج سے کی شروع دن سے ہے کہ آپ اس طرح کریں۔ اللہ غریق رحمت کرے عبدالغفور غفاری صاحب کو، اس نے حیدر میں سے مطالبہ کیا تھا، آپ نے اگر ٹیچر بھرتی کرنا ہے تو آپ اس طرح کریں جس طرح ڈاکٹر بھرتی کر رہے ہیں، آپ ٹیچر کو میٹرک تک تعلیم دیں، اس کے بعد آپ سلیکٹ کر لیں، ان کے 5 سال کا ڈپلوما ہو جس طرح ایم بی بی ایس کا ہے، 5 سالوں میں اس کو یہی تربیت دی جائے کہ آپ نے میٹرک والے کو کیسے پڑھانا ہے، پرائمری والے کو کیسے پڑھانا ہے۔ ایک ہم نے گزشتہ سال ان کو ایک دی تھی، اور کافی سارے ممالک ہیں ان میں یہ جو ہے نا طریقہ کار رائج ہے، جس طرح ایک پرائمری اسکول ٹیچر بھرتی کرتے ہیں تو وہ اس کی جب سروس یعنی ہمیں ٹائم لمٹ ہوتی ہے، اس کو 15 سال بعد، 10 سال بعد، 5 سال بعد، چاہے وہ ایم اے ہے، ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے، اس کو اگلا سکیل دے دیتے ہیں، لیکن وہ پڑھاتا پرائمری میں۔ اسی طرح ای ایس ٹی ہے، ایس ایس ٹی ہے، ایس ایس ہے، یعنی کیونکہ وہ پرائمری پڑھانے کا 15 سال میں ایکسپائرڈ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ بیٹھے، وہ کرنا کیا چاہتے ہیں وہ ہمارے اساتذہ کریں گے، ہمارے اساتذہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ کہہ رہے تھے کہ یعنی ایک اسکول کا ہمارا منسٹر صاحب حوالہ دے رہے تھے کہ وہاں بیٹھنے کے لیے سیٹیں نہیں ہیں، کمرے کی تصویر شیئر کیا، وہ دیکھ لیں، اب دیکھیں سیٹیں اور کمرے استاد نے بنانے، یہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ اساتذہ نے سیٹیں بنانی ہیں، نہ کمرے بنانے ہیں، نہ فرنیچر ہے تو گورنمنٹ نے مہیا کرنا ہے۔
آپ دیکھیں آپ بھی ادھر کے رہنے والے ہیں، NSB ہے۔ اچھا، یہ پھر اساتذہ جو تنظیمیں ہیں، ایسوسیشنز ہیں، آپ کے جو گروپس ہیں، پھر یہ کیا کرتے ہیں اگر یہ مسائل استاد کو درپیش ہیں اور اس کی جاب کا بھی مسئلہ آ گیا، ایجوکیشن پہ بھی سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں، اسکولوں میں فرنیچر نہیں ہے، اسکولوں میں عمارتیں جو ہیں وہ مخدوش ہیں، پانی نہیں ہے پینے کا، تو پھر یہ آپ جو ٹیچر رہنما ہیں، بڑے بڑے نام اور عہدے آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یہ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر تو یہ بلیک میل کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ملک صاحب دیکھیں، یہ آپ بہت اچھی طرف جا رہے ہیں کہ اب دیکھیں منسٹر صاحب نے اساتذہ جو یونین کے عہدیداران ہیں انہیں مافیا کہہ دیا ہے، انہیں بلیک میلر کہہ دیا ہے۔ آپ جس کی بھی حکومت آئی ہو، ہمارا ہم تو کہتے ہیں نون لیگ بھی ہو، پیپلز پارٹی بھی ہو، جس کی بھی ہو، ہم نے اس حکومت کے ساتھ کام کرنا ہے، ہم نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے پنجاب کے لیے کام کرنا ہے، ہمیں ان کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے کہ حکومت کس کی ہو۔ ہاں البتہ یہ ایک میرا تجربہ رہا ہے کہ 36 سال میری سروس ہے کہ ان لوگوں کی کبھی بھی تعلیم ترجیح نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ غریب کا بچہ پڑھے۔ وہ تو بجٹ میں مختصر فنڈ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کی تعلیم ترجیح میں کس نمبر پر ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے۔ ملک صاحب اسی کو دیکھ لیں، ہمارے منسٹر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ 600 ارب روپیہ ہم نے تعلیم کے لیے رکھا ہے، 600 ارب روپیہ۔ آپ دیکھیں ان میں سے آپ صحیح معنی تعلیم پر کتنا خرچ کر رہے ہیں؟ 600 ارب میں تو موسٹلی جو ہے تنخواہیں اور گاڑیاں بھاگ رہی ہیں۔ نہیں ملک صاحب، وہی 600 ارب روپیہ جو ہے نا، 600 ارب روپیہ، اسی کو صحیح طریقے سے یہ خرچ کریں جس جہاں ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں پورے پنجاب کا وزٹ کر لیں، یہ افیسرز کے لیٹر آتے رہتے ہیں وہ پڑھ لیں، کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ کسی افیسر نے، یہ 5-7 سال کسی افیسر نے کسی ہیڈ ماسٹر کو لکھا ہو، کسی ٹیچر کو لکھا ہو کہ آپ بچوں کو صحیح نہیں پڑھا رہے، یا سکول میں آیا ہو اس نے تعلیمی جائزہ لیا ہو۔ ہاں البتہ یہ آتا ہے یہ کمرہ صاف نہیں ہے، چھتیں صاف نہیں ہیں۔ ملک صاحب ان کی ترجیح آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ڈینگی کی جو ایپ چل رہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کا ہمیں فائدہ بتا دیں کہ اتوار والے دن بھی ٹیچر نے جا کر وہ ڈینگی ایکٹیویٹی کریں، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ یعنی کیا کریں؟ اگر یہی باتیں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ نہیں، آپ لوگ بلیک میلر ہیں، آپ پڑھاتے نہیں ہیں۔ یہی ہمارے منسٹر صاحب، یہی ہماری محترمہ وزیر اعلیٰ صاحبہ چند دن قبل گورنمنٹ کے اسکول 80% جو پوزیشن ہولڈر ہیں وہ تعلیمی ادارے، گورنمنٹ کے تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں، کچھ دوستوں نے توجہ دلائی ہے کہ آپ کیمرے کی طرف۔ ہاں جی، ملک بشیر حسین کجیرہ صاحب، ہر حکومت، جی آپ نے کہا کہ ہر حکومت اساتذہ کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے اور اس پہ مختلف سوالیہ نشان پیدا کرتی ہے، آخر یہ حکومت ہو، حکمران ہو، بیوروکریٹ ہو، پالیسی بنانے والے ہوں، ان ساروں کی تربیت اور تعلیم تو آپ اساتذہ کرتے ہیں اور یہ آپ ہی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ نہیں ملک صاحب جی، آپ دیکھیں جو الحمدللہ یہاں پاکستان میں پڑے ہیں، پاکستان کی جو ہے تہذیب و تمدن کو جانتے ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے۔ میں آپ کو ایک تھوڑا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ جب یعنی اساتذہ پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے، مشرف دور تھا، تو ہم جو ہے نا ملتان میں گرفتار ہوئے۔ جوید ہاشمی تھا جس نے ضمانتیں کریں اساتذہ کو یعنی فیسیلیٹیٹ کیا اور ہمیں چھپایا۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم یہ کہنا نہیں چاہتے، مجبور ہے۔ یہ لوگ جو جس طرح ہمارا سابقہ منسٹر تھا مراد راز صاحب، وہ کہاں سے پڑھ کر آیا تھا؟ اب رانا صاحب ہیں، ہمارے لیے قابل عزت ہیں، وہ کہاں سے پڑھ کر آئے؟ ان لوگوں کو پنجاب کا پتہ بھی نہیں ہے۔ راجن پور، یہ چاہتے ہیں راجن پور کا اور تحصیل چبارہ کا بچہ ایسے پڑھے جیسے بیکن ہال لاہور کا بچہ پڑھ رہا ہے۔ بیکن ہال لاہور میں جو بچہ پڑھتا ہے اس کے والدین کے ذرائع انکم دیکھ لیں، ان کا رہن سہن دیکھ لیں۔ اب جو ہے نا تحصیل چبارے کا بچہ یا راجن پور کا بچہ یا توسے کا بچہ، اس کے والدین کو تو یہ سہولت میسر نہیں ہے کہ اتنا جو ہے نا اپنے بچے کو فیسیلیٹیٹ کرے، اتنا خرچ کر سکے۔ مگر حکومت تو آپ کے تعلیمی اداروں کے مسائل اور ان کی مشکلات کے حل کے لیے NSB دے رہی ہے، پینے کے پانی کے لیے کولر دے رہی ہے،
فرنیچر دے رہی ہے، طرح طرح کی سہولیات دے رہی ہے، اور اس کے باوجود سکولوں کی جو کارکردگی ہے وہ غیر تسلی بخش ہے۔ ملک صاحب گزارش یہ ہے جی کہ پھر سچی بات کریں گے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ نہیں، آپ سچی بات لوگوں کو ناراض کرنے کے لیے نہ کریں، نہیں، اصلاح کے لیے ہے۔ ملک صاحب گزارش یہ ہے کہ گزشتہ سال جو واٹر کولر خریدے گئے تھے، جی یہ آپ سکولوں کا وزٹ کریں، وہ کتنا عرصہ چلے ہیں، خراب ہو گئے۔ اسی طرح فرنیچر جو خریدتے ہیں، جن اساتذہ نے ایک مرتبہ مزاحمت کی تھی، لیا کے غیور میڈیا کے لوگوں نے، تمام لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا، الحمدللہ۔ بڑا سکینڈل بنا تھا، بڑا سکینڈل بنا تھا۔ آپ کو بھی یاد ہوگا جتنی مجھے مشکلات اٹھانا پڑی تھی، آپ لوگوں کا سہارا تھا اور اللہ کا سہارا تھا، سروس بھی بچ گئی تھی اور باعزت بری بھی ہو گئے تھے۔ تو اسی طرح ہے، ابھی دیکھیں، ابھی میں آپ کو گزارش کروں کہ اب 1.5 لاکھ روپے کے قریب جو ہے نا ہر سکول کو دیے گئے ہیں اسی روم کے لیے فرنیچر۔ اب ہمارے اب ٹیچر تو ایسے پھنسا ہوا ہے، تو یعنی آگے کھائی ہے پیچھے گڑھا ہے، کہاں جائے وہ بیچارہ۔ اب ایل ایس بی کا انہوں نے سکول کونسل بنا دیا ہے، سکول کونسل والے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ آیا ہے، یہ آپ نے کہاں خرچ کیا ہے۔ اب ہمارے جو چیف ایگزیکٹو ہیں ان کو پتہ نہیں کہاں سے حکم ملا ہے، انہوں نے لاہور سے پرچیز کر دیا ہے۔ آپ نے میسج سنے ہوگے، اساتذہ پریشان ہے۔ ایک تو عوام کی نظر میں اساتذہ کی تذلیل ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں اتنا پیسہ ہے، آپ نے یہ ایک ڈیسک جو ہے نا جو لیا میں 3,000 کا بن جاتا ہے، 2,000 کا بن جاتا ہے، آپ نے 10-12 ہزار کا خریدا ہے۔ یعنی یہ پتہ نہیں چلتا، پیسے سکول کونسل میں آ جاتے ہیں، پھر یہ چیک لے لیتے ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا، مگر یہ کبھی اگر آپ کو اس سارے سسٹم پہ اعتراض ہے تو آپ کے اساتذہ نے کبھی مزاحمت نہیں کی یا کبھی اعتراض نہیں کیا، کبھی رکاوٹ نہیں پیدا کی، وہ کیوں بالکل یس باس بنے نظر آتے ہیں؟ ملک صاحب ایک سرائکی کی مثال ہے کہ ظلم کے آگے کیا زاری ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ ہائی سکول کے اساتذہ ہیڈ ماسٹر ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، آج انہوں نے چیک نہیں دیے، تو ہمارے افسران نے ان کی دوسرے جو ہمارے ڈیو صاحبان ہیں انہوں نے ڈیوٹیاں لگا دیا کہ سکولوں میں جا کر دیکھیں کہ 2 منٹ لیٹ بچہ آیا ہے۔ اب دیکھیں بچے جو ہے نا جو حالات چل رہے ہیں، جس طرح یعنی بے زور انتظار کر پھر ہیں، کافی سارے بچوں نے سکول چھوڑ دیا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ کے 95% بچے باقی کہاں گئے، شام تک ان کو پورا کرو، یعنی طرح طرح سے جو ہے نا تنگ کرتے ہیں، تو چیک دینا پڑتا ہے، یعنی مجبوری ہے۔ بچے کیوں سکول میں نہیں آتے؟ بچے جو مہنگائی کا آپ کے ساتھ بات، پچھلی حکومت نے ایک ڈیوٹی لگا دی کہ بچے کو سکول لے کر آنا۔ دیکھیں جی، ہمارا جو منیٹرنگ سسٹم ہے نا، ایم ای اے ہے، اے ای او ہے، ڈپٹی ڈی او ہے، ڈی او ہے، سی او ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کتنے لوگ ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ گزشتہ دور میں یا اس سے پہلے بھی یہ کورٹ میں میٹر کیا تھا، تو وہاں یہ طے ہوا تھا یہ جو لوگ ہیں یا سکول کونسل ہے، بچے کو سکول لے کر آنا ان کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری صرف پڑھانے کی۔ ہمارا جو وفاق کا سسٹم ہے، آپ اسلام آباد جائیں نا، وہاں جو ہمارے پرائمری سکول ہے، مڈل سکول ہے، وہاں سفیشینٹ تعداد ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے 2 شعبے بنائے دیے ہیں، ایک پڑھانے والا، ایک کا نام انہوں نے منیجر رکھ دیا۔ اب بچے کو لے کر آنا، بچے کے یونیفارم خراب ہے، اس کے شوز خراب ہے، اس نے چھٹی کی ہے، وہ جو منیجر ٹائپ انہوں نے علیحدہ ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے، وہ بات کرتے ہیں والدین سے، وہ کرتے ہیں کہ بچے آپ کے چھٹی کیوں کے ساتھ صرف ٹیچر سکول میں آ گیا، اس نے بچے کو پڑھانا ہے، ڈیلیور کرنا ہے، یہاں تک کہ بلب بھی اگر فیوز ہو گیا ہے تو مینیجر نے چیک کرنا ہے، انہوں نے کرنا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایسی طرز کا نظام بنے جس طرح آپ کا وفاق میں چل رہا ہے۔ آپ کو سکول کونسلیں دے دی ہے نا؟ وہ نام کی سکول کونسل دے دی ہے، ہیڈ ماسٹر صاحب یا ایڈمنسٹریٹر جو ہے اس نے فعال کرنا تھا۔ کیسے کریں؟ انہوں نے اے سی آر لکھوانے، ہمارے کافی سارے ہیڈ ماسٹر ہیں جن کی یہ پور پرفارمنس لکھ دیتے ہیں، ان کی پروموشن نہیں ہو سکتی، پھر انہی لوگوں کو فیس کرنا ہوتا ہے۔ پھر انہی لوگوں نے جو ہے نا، ابھی چند دن پہلے آپ نے ایک سنا ہو تک کا ایک ڈپٹی ٹی اور ٹیچر کا جو پرابلم تھا، چوبارے والا، وہ اسی بیس پہ تھا۔ اب اس وقت انہوں نے پرچیز کر لی، ٹیچر کو تو پتہ بھی نہیں تھا، اب اس کی آڈٹ آ گئی ہے،
یہ کہتے ہیں انکم ٹیکس جمع نہیں کرا، سیل ٹیکس جمع نہیں کرا، وہ کہتے ہیں مجھ سے تو آپ پورا چیک لے گئے تھے، اب میں کہاں سے جمع کروں؟ ملک صاحب پہلے بھی آڈٹ میں یہی اعتراض آتا رہا، ہمارے کافی سارے لوگ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچرز کو اسکول کونسلز کو پوری طرح ٹریننگ نہیں دی گئی کہ اس کی اتنی بڑی ٹریننگ دی گئی تھی، اور جو ٹریننگ تھے استاد بھول جاتے ہیں کیا کرے سر؟ جو ڈپٹی جو جا بیٹھتا ہے کہ چیک نکال، اگر نہیں دیتے شام تک آپ چیک جمع کریں۔ ابھی آپ وائس میسج چل رہے ہیں، ڈیو صاحبان ڈپٹی صاحبان باقاعدہ سکول جا کر کہتے ہیں کہ چیک دو، اگر وہ ان کا کوئی سگنیچر ہے وہ سائن نہیں کر کے دیتا، وہ کہتے ہیں اسے چینج کر۔ اب دیکھیں نا ٹیچر یہ افسران پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، پھر یہ افسران کیوں دباؤ ڈالتے ہیں؟ میری بات سنیں ملک صاحب، ہماری حکمران وقت سے یہی گزارش ہے کہ آپ زمینی حقائق کو دیکھیں، جو مسائل ہیں ہمارا شروع سے رہا ہے۔ اب بھی میں نے جو لیٹر لکھا ہے، ہمارے حافظ غلام محی الدین نے جو لیٹر لکھا ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے ایم پی ایم این اے جو ہیں ان کا کام یہی ہے، ہمارا جو مقصد ہے کہ یہ جو فنڈ لے کر آتے ہیں اس پر چیک اینڈ بیلنس رکھیں، یہ کیسے خرچ ہو رہا ہے۔ اب ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ یہی بیٹھ کر جو ہے نا ڈپٹی کمشنر کے آفس میں، سی او کے آفس میں پالیسی بنا دیتے ہیں کہ پورے ڈسٹرکٹ کی جو ہے نا سینٹرلائزیشن آپ پرچیز کریں۔ میں نے ایک پہلے گزارش کی تھی، اب بھی کی ہے کہ اگر آپ نے یہ خود پرچیز کرنی ہے تو اساتذہ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہ بھیجیں، آپ وہی فرنیچر خرید کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ٹیچر کو یعنی پریشان کر رہے ہیں۔ ٹیچر جو ہے نا اتنا انڈر پریشر ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، اور ٹیچر کو پڑھانے سے نہ دور رکھا جا رہا ہے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہے نا ٹیچر کی توجہ تعلیم پر نہ جائے۔ میرا صاحب کسی بھی قوم اور نسل کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی زندگی کا جو ابتدائی 10 سال کا عرصہ ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، اور ان 10 برسوں پر ملک اور قوم اور آنے والے مستقبل کا انحصار ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جو نسل ہے، جو نسل تیار ہو رہی ہے، جو نسل ہم تیار کر چکے ہیں، وہ نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام کے ساتھ کس حد تک ہم آہنگ ہے؟ ملک صاحب میرے خیال میں بالکل نہیں ہے۔ دراصل آپ جو فرما رہے ہیں کہ فارن کنٹریز میں دیکھیں، مسلم ممالک میں دیکھیں، یہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے نا، اس میں بچے کو 3 چیزیں محنت سکھانے ہوتے ہیں، اور اسلام کے ساتھ اس کی محبت شو کرنی ہوتی ہے، اور محب وطن بنانا ہوتا ہے، اچھا انسان کی اسے تربیت دینی ہوتی ہے، یعنی تعمیری انسان اسے بنانا ہوتا ہے، کردار سازی کی جاتی ہے۔ اور جو فارن کا جو ترقی یافتہ ممالک ہے ان کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ سب زیادہ سے زیادہ نا 20 کا اس کا سیٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس 2 ٹیچر ہیں، وہاں 150 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، 150 نہ ہو، اگر 70 بھی ہوں تو پھر بھی 7 سیکشن بنتے ہیں۔ اور پھر آپ ہمارا نصاب اٹھا کر دیکھیں تو ہمارا جو پرائمری کا نصاب ہے بہت ہی مشکل ہے۔ انگلش مجھ جیسا، میں الحمدللہ اسٹوڈنٹ لائف میں انگلش میری بہت اچھی تھی، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں EST تھا۔ اگر میں PST ہوتا تو پرائمری کو انگلش میں نہیں پڑھا سکتا۔ اس کا مطلب پھر گورنمنٹ ٹھیک کہتی ہے کہ استاد جو ہے آج کے نصاب کو پڑھانے میں ناکام جا رہا ہے؟ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، وہ یہ ہے ملک صاحب، میں تو بالکل ایکچوئل باتیں کر رہا ہوں۔ میں نے وہ بات یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ نصاب میں تبدیلی کی ہے، پہلے کوئی چیز دینی ہے ان سے، تو جو ہمارا کسان ان پڑھ ہے نا وہ بھی بہتر پالیسی ساز بن چکا ہے۔ کیوں؟ اس نے گندم کاشت کرنے، وہ پہلے زمین کی جو ہے نا تیاری کرتا ہے، اس میں تھوڑا سا بیج ڈال کر دے دیتا ہے کہ اس کا اگاؤ کتنے فیصد ہے، جس کا اچھا اگاؤ وہ دیتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں ان کا فارن میں اتنی زیادہ، یعنی انہوں نے پرائمری میں اتنی زیادہ ٹف انگلش رکھ دیے، اتنی زیادہ ٹف انگلش رکھ دیے، 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں کو تو میں پڑھا سکتا ہوں، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 3ری 4تھی 5ویں کو میں نہیں پڑھا سکتا۔ حالانکہ یہ وہاں بچے کے صرف مینر اور اتنی، یعنی چھوٹے سے بچے پر جب اتنا بوجھ ہے، عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے وہ تو مادری زبان میں ہونی چاہیے۔
ملک صاحب اسی طرح دیکھیں ہمارا ملک ایک ہی پاکستان ہے نا. جی آپ سندھ میں چلے جائیں، بلوچستان میں چلے جائیں، سندھ میں سندھی میں تعلیم دی جا رہی ہے. اچھا میرے نزدیک آپ ماشاءاللہ جو ہے نا زمانہ ساز لوگ ہیں، دیکھتے ہیں، سب چیز جانتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ کسی کو جس طرح یہ کہتے ہیں نا ہمارا اب جو ہے نا منسٹر ہے یا دوسرے لوگ ہیں، انہوں نے معیار تعلیم جائے IQ لیول رکھ دیا کہ جو انگلش اچھی بول سکتا ہے. جی میرا یہ موقف ہے کہ آپ انگریز کو کہیں کہ ہماری سرائکی بولے، پنجابی بولے، پشتو سیکھ سکے، انہیں کیا ضرورت ہے؟ انہیں کوئی ضرورت نہیں. اب یہ دیکھیں ہمارے جو فرسٹ آف آل یہ ان سے جب پوچھیں نا کہ آپ ہمیں انگریزی کیوں پڑھانا چاہتے ہیں، کیوں فوکس کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے زبان ہے. جی ملک صاحب ہم پاکستان جب بنا تھا تو نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہی ہے نا، یعنی اسلام کے نام پہ بنا تھا. انگریز ہمارے قرآن مجید پر ریسرچ کر رہا ہے اور اس نے تمام مناظر بطریق احسن طے کر لی ہیں. جی ہمارے جتنے مسلمان سائنسدان گزرے ہیں، سینا، ابن ہیشم، اور بھی جتنے تحقیق کی دنیا میں جو انقلاب برپا کیا اس کو اس نے مسلمان تھے. اور انہوں نے عربی میں کتابیں لکھی ہیں. انہوں نے پھر انگریز نے غیر مسلم نے کبھی لاطینی زبان میں اس کا ترجمہ کیا ہے، انگریزی میں ترجمہ کیا. اب ہمیں چاہیے تو پہلے جب ہم پڑھتے تھے میٹرک اور 6ٹی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں اردو میں یہ تھا. اور میں یہ اس وقت ہی کہتا ہوں کہ آپ اس وقت کا جو اس کا بورڈ کا جو ٹاپر ہے، آپ جو میرے خیال میں یہ انگلش میڈیم 2007 کے بعد آیا ہے، اس سے پہلے اردو میں تھا. تو میں نے 83 میں جو ہے نا میٹرک کی تھی. تو دیکھ لیں وہ 83 والا جو میٹرک بیولوجی، فزکس، کیمسٹری جس طرح وہ سمجھا سکتا ہے اسی طرح آپ کا انگلش میڈیم والا نہیں سمجھا سکتا. اسے تو پتہ بھی نہیں ہے کیا چیز ہے کیا نہیں. ہمارا یہی حکومت وقت سے ہے کہ آپ اس طرح کریں، پرائمری ایجوکیشن کو یا سائنس ہے اس پر تحقیق کرنے دیں بچے کو. جب اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیا چیز ہے. ہمارے انگلش کے بہت سے حروف ہیں جس کے فارم میں جا کر یہ ترجمہ یعنی انہیں ڈکشنریاں تلاش کرنی پڑتی ہے کہ اس کے معنی کیا. وہ پرائمری کے یا مڈل لیول کے بچے کو کیا سمجھے. اچھا بشیر صاحب، استاد جو ہے اس کی کامیابیوں کے پیچھے کیا اس کے ڈنڈے کا عمل دخل ہے؟ نہیں، ٹیچر کی سوچ کا، ٹیچر کے جذبے کا. تو پھر اب آپ فرما رہے تھے کہ جی آج کل جو بچہ ہے وہ اسکول آتا ہی نہیں ہے. وہ بچہ اس لیے اسکول نہیں آتا ملک صاحب، آپ دیکھیں جی یہی آپ لیا میں دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں PhD ہے، MPhil ہے، وہ بے روزگار پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لوگوں میں اب وہ چیز جس طرح پچھلے سال گندم یعنی ڈی ویلیو ہوئی ہے، اس سال لوگ گندم کاشت نہیں کر رہے. یعنی لوگ ٹیکنیکل کی طرف جا رہے ہیں، ہنر کی طرف جا رہے ہیں کہ بچے کو پڑھا کر ہم نے کیا کرنا ہے. پہلے یہی غریب کے مڈل کے بچے کے لیے یہ ایجوکیشن میں سیٹیں ہوتی تھی یا کلرک بھرتی ہو جاتا تھا، ٹیچر بھرتی ہو جاتا تھا. اس پر انہیں ملک صاحب سب سے اہم بات جو ہے آپ دیکھیں کہ 2018 کے بعد انہوں نے کوئی ٹیچر بھرتی نہیں کیا. 2018 کے بعد کوئی ٹیچر بھرتی نہیں کیا. درمیان میں سابقہ جو حکومت تھی اس نے تقریباً 8-10 ہزار سکول اپ گریڈ کر دیے تھے. پرائمری سے مڈل، مڈل سے ہائی، ہائی سے ہائر سیکنڈری سکول بنا دیے تھے. جس طرح آپ کا یہ ماڈل سکول ہے، یہ ہائر سیکنڈری سکول ہے. اس میں ایک سنگل ٹیچر نہیں آیا تھا، اس میں کوئی لیب تعمیر نہیں ہوئی تھی، اس میں کوئی کمرہ نہیں دیا ہوتا. لیکن اساتذہ نے تمام ان مشکلات کے باوجود جو رزلٹ دیا ہے وہ آپ کے سامنے. ہم پنجاب ٹیچر یونین ملک صاحب میں تھوڑی سی آپ کو پنجاب ٹیچر یونین جو ہے نا یہ ایک رجسٹرڈ تنظیم ہے. اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ اساتذہ کی تنخواہیں بڑھے جائیں، اساتذہ کی مراعات بڑھے جائیں. اس کا مقصد اسٹوڈنٹ کا، طالب علم کی بھی مشکلات کا اندازہ کرنا ہے، والدین کی مشکلات کا اندازہ کرنا ہے. صحیح. ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کا سرور کائنات نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، یا ایسا علم جس سے
وافر میں ایسا علم جس سے نفع ہو، یعنی عوام کا نفع ہو، مسلمانوں کا نفع ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا زرعی ملک ہے، ہمارے جو بچے پڑھ رہے ہیں، گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ یہ وہاں ریسرچ سینٹر بناتے، وہاں ہمارے بچے انگیج ہوتے. ہمارے جو ایم فل ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، وہ باہر جا رہے ہیں. ملک صاحب، میں آپ کو ایک بہت خطرناک پوزیشن بتاؤں. آپ نے دیکھا ہوگا اب میڈیا سے منسلک ہے، لاہور میں جو گینگ پکڑا گیا تھا یہ کار لفٹ کرانے والا، وہ کوئی ان پڑھ نہیں تھے، جاہل نہیں تھے، انجینئر تھے. تو ان سے جب پوچھا گیا کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کہا بتاؤ ہم اور کیا کریں. تو بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے. بے روزگاری کا حل جو ہے وہ کرائم ہے. کیا کریں جب لوگوں کے پاس کیا کریں، ذہن فارغ ہے، کیا کریں سے کیا کرائم نہیں ہے. ملک صاحب میری بات سنیں، کرائم نہیں ہے. اب جو فارغ بے روزگاری نہیں ہے، جو فارغ ذہن ہے اس میں فطور آ جاتا ہے. فارغ نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں اسلام میں بھی کافی جگہوں پر میں نے پڑھا ہے جو فارغ ذہن ہے نا، اب بچے کو آپ نے جو ہے نا انجینئر بنا دیا ہے، ڈاکٹر بنا دیا ہے، اب اسے کام کرنے کے لیے کچھ نہیں، وہ سارا دن فارغ بیٹھا ہے، اس کا ذہن کہیں نہ کہیں چلا جائے گا. جس طرح جینیس قسم کے لوگ ہیں وہاں اینڈ پہ جو آتے ہیں، جو ذہانت کے آخری سٹیج پر ہے، انہیں ایول جینیس کہتے ہیں. اب بڑے بڑے دیکھیں، یہاں ایک طارق ورک تھا، اس کا بہت بڑا نام تھا. آپ ملک بشیر صاحب بچوں کی ذہانت اور ان کی فطانت کی بات کر رہے ہیں، مگر جو بچے ذہین اور فطین ہیں، جن اساتذہ کے پاس ہیں، ان کے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک افسر آتا ہے، بیٹھ جاتا ہے اور وہ زبردستی ان سے چیک وصول کر کے چلا جاتا ہے. اگر ہمارا استاد اس میں پریشر برداشت کرنے کی اتنی بھی جرت نہیں ہے تو وہ نسل میں، وہ ہماری جو آج کی نسل ہے، اس میں وہ کہاں اقبال کی روح تلاش کرے، کہاں وہ قائد کو تلاش کرے، کہاں وہ سائنسدان تلاش کرے. وہ تو پھر اسی طرح کی نسل تیار ہوگی. ملک صاحب اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ مزاحمت کر رہے ہیں، وہ ٹیچر ہے، ہیڈ ماسٹر ہے، اس کا 19 سکیل ہے، اس نے ایک حد ہے پریشر برداشت کرنے کی. وہ ایک حد تک تو پریشر برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اب ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. وہ کس کے پاس ہے؟ انہوں نے میڈیا پہ دیا ہے، جتنی جماعتیں ہیں سب سے جو ممبران ہیں ان آنریبل ایم پی اے سے سب سے کہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آپ میرا جو کہنے کا مقصد ہے نا، یہ چیزیں جو اساتذہ کر رہے ہیں یہ اساتذہ کا کرنے کا کام نہیں. یہ تو یعنی نا علیحدہ ہم کام کر رہے ہیں. یہ تو جو سیاست دان ہے یا جو ووٹ لے کر منتخب ہو کر جاتے ہیں، یہ تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ پیسہ ضائع کیوں ہو رہا ہے، یہ غلط جگہ پر کیوں خرچ رہا ہے. ہم فنڈ لے کر آئے ہیں، یہ فنڈ کا جو صحیح طریقہ ہے، یہ تو میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے معزز ممبران اسمبلی ہیں ان کو ہر گاؤں میں جو نمبردار ہے، دوسرے لوگ ہیں، ان کو اس حد تک شامل کرنا چاہیے کہ آپ اساتذہ پر چیک اینڈ بیلنس رکھیں. جو سکول کونسل ہے اس میں ایسے ممبران منتخب کریں جن کا جو ہے نا کردار اچھا ہو، وہ پیسہ اچھے انداز میں خرچ ہو سکے. جب ہمارے وہ ممبران اسمبلی ہیں وہ بھی ڈی سی صاحب کے پاس یا سی او کے پاس یا لاہور بیٹھ کر یہ پالیسی بنا دیتے ہیں کہ نہیں، یہی فرنیچر کا بعد جو ہے ہم نے خریدنا ہے، اساتذہ کو دینا ہے. اب جب اساتذہ کی تو معاشرے میں کیا عزت بڑھ جاتی ہے جب وہ کو سگنیچری اور سکول کونسل کے ممبران اکٹھے ہوتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں فنڈ کتنا آتا ہے، وہ کہتے ہیں 2 لاکھ آیا تھا. کیا خریدا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ 12 کرسیاں خریدی. یہ کرسی کتنے تھی کیا؟ یہ وہ کہتے ہیں 12,000 کی. وہ کہتے ہیں ادھر لئیے دکان میں آپ کو 5,000 کی خرید دیتا ہوں. آپ بےمان. اب وہ بیچارہ ٹیچر کیا کہے کہ میں نہیں خرید. وہ کہتے نہیں، یہ آپ کے دستخط ہیں، یہ زبردستی دستخط کرا لیتے ہیں. ہم نے کئی مرتبہ پہلے بھی ایم سی سکول میں یا ماڈل میں یا جیسے اساتذہ کو بلا لیتے ہیں، ہم نے میڈیا کو، آپ لوگوں کو، سب کو انکریج کیا تھا. لیکن ایک حد ہوتی ہے، ہم بھی اساتذہ ہیں، ہم نے ملازمت بھی کرنا. اچھا، یہ ٹی این اے ٹیسٹ کی بات ہم کر رہے تھے، اس پہ گورنمنٹ اور آپ کے درمیان کوئی ڈائلاگ ہو رہے؟ نہیں، اس وقت ہمارے تمام حافظ غلام محی الدین صاحب نے، حافظ عبد الناصر صاحب نے، میں سمجھتا ہوں اس وقت اساتذہ کے حقوق کے صحیح ترجمان جو ہے حافظ غلام محی الدین ہے، حافظ عبد الناصر صاحب ہیں، اگرچہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. انہوں نے انہیں واضح پیغام دیا ہے کہ ہمارے آنریبل منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ میں عوام کی عدالت میں لے جاؤں گا. ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں
کہ یہ عوام کی عدالت میں ادھر آ جائیں جدھر ہمیں بلائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب دیکھیں کچھ اضلاع میں جو ہے تعلیمی بائیکاٹ ہو رہا ہے، لیکن یقین کریں آج بھی لیا کے کافی ٹیچر مجھے ملے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو گورنمنٹ، ہمارا جو موقف ہے یہ بھی ہمارا موقف غلط ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے اساتذہ کہہ رہے ہیں کہ یار تعلیم کا بائیکاٹ جو ہم کر رہے ہیں وہ تو بچوں کا نقصان بچوں کا ہوگا، نقصان، اور گورنمنٹ تو چاہتے ہیں کہ بچوں کا نقصان ہو۔ ملک صاحب آپ دیکھیں، آپ عدالت کیوں نہیں چلے جاتے؟ ملک صاحب عدالت بھی گئے ہوئے ہیں، عدالت کے فیصلے موجود ہیں، میں ابھی آپ کو شیئر کر دوں گا، کل منسٹر صاحب کو ہم نے شیئر کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں 1999 کی بات ہے، جب یہ انگلش ٹیچر انہوں نے بھرتی کیے تھے تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو ریگولر تب کریں گے، آپ کا ٹیسٹ لیں گے، تو ہائی کورٹ لاہور کا فیصلہ ہے، بلکہ وہ کافی ساری ریٹیں تھی، پھر انہوں نے ایک بینچ بنا دیا تھا، یعنی 30-40 ریٹیں تھی، اس کا بینچ بنا دیا، میں آپ کو فیصلہ شیئر کر دوں گا، آپ ہمارے ویورز کے ساتھ اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ ٹی این اے جو ہے نا، یہ جو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں یہ ان کی اصطلاح ہے، انہوں نے جس بندے کو نکالنا ہوتا ہے، جس امپلائی کو نکالنا ہوتا ہے تو وہ یہی سہارا لیتے ہیں، تو ہائی کورٹ نے یہ دیا تھا کہ جس آپ کسی کو ریکروٹ کر لیتے ہیں وہ سروس ایک دن بھی کر لیتا ہے، اس کے بعد آپ ٹیسٹ نہیں لے سکتے، اس کو اس بنیاد پر کہ یہ نہیں کر سکتا، کیوں کہ جب آپ نے جن شرائط کے تحت کسی کو اپوائنٹ کیا تھا، آپ دیکھیں اب منسٹر صاحب کا کل میں نے پڑھا تھا میٹرک پی ٹی سی جو ہے ایف اے سی ٹی ہے، تو بھائی یہ آپ نے 30 سال پہلے تو آپ کو یہ ملتے نہیں تھے، آپ آن ٹائم ٹیچر بھرتی کرتے تھے، مڈل پاس بھی بھرتی کرتے تھے، تو اس وقت ان کو آپ نے بھرتی کیا تھا۔ ہاں اور چیز بتاؤں گا آپ کو بڑی مذائقہ خیز ہے، یہ جو ٹیچر ہمارے ہیں وہ ریٹائرمنٹ لینا چاہتے ہیں، انہوں نے 55 سال کی قطر لگا دی، پہلے یہ تھا نا کہ 25 سال سروس ہو جائے انسان ریٹائر ہو سکتا ہے، آپ انہوں نے لگا دیا ہے کہ 25 سال سروس بھی چاہے ہو گئی ہے، آپ کی عمر 55 سال ہوگی، پھر آپ 55 سے پہلے آپ ریٹائرمنٹ نہیں لے سکتے، ریٹائرمنٹ میں بھی نقصان کہتے ہو گیا، ہاں وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ قبل از وقت ریٹائرمنٹ لیں گے تو ہم آپ کی پینشن میں کوئی 5% یا 10% کٹوتی کر لیں گے۔ ملک صاحب دیکھیں ظلم اور ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ ان کو تعلیم کی طرف توجہ دینی رہتی ہے، ملک کی مسائل کی طرف توجہ دینی اسی ہاں ایک چیز ہے، یہ بہت اچھے ہوتے ہیں جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، تو گزشتہ جو ہمارا احتجاج تھا اس حکومت سے پہلے نگران دور حکومت میں انہوں نے یہ ظلم ستم نگران دور حکومت میں کرائے تھے، تو ہمارے کچھ اساتذہ تنظیموں کے لوگ جو گرفتار ہوئے تھے، تو وہاں پھر جو ہے نا ہماری آپ جو وزیر اعلیٰ ہیں اور ہمارے اسپیکر ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی جو پینشن کا بھی کوئی وغیرہ نہیں ہوگی اور آپ کو انکیشمنٹ بھی ملے گی، عقیقہ بھی بنی تھی، عقیقہ بھی بنی ہوئی تھی، کلارک وغیرہ سبھی لوگ ساتھ۔ اب آپ چلو ہم کہتے ہیں کہ اساتذہ تو چلو بقول منسٹر کے ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، اگر ہم کہیں تو لوگ کہیں گے کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں۔ میں نے آج ویسے وہ مریم اورنگزیب کا دیکھ رہا تھا کہ ایک جو ہے ماسٹر جو ہے نا وہ انگلش پڑھا رہے ہیں، انہیں تو ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس ٹیچر کو میڈل دینا چاہیے تھا جو خود تو ماسٹر ہے نا، اردو میں ہے نا، لیکن وہ انگلش پڑھا رہا ہے، اصل میں ہے کہ اس کا رزلٹ یہ چیک کرتے ہیں کہ چاہے یہ خود جو ہے نا، اب دیکھیں ملک صاحب اس نے میٹرک میں انگلش پڑھی ہے، اس نے ایف اے میں انگلش پڑھی ہے، اس نے بی اے میں انگلش پڑھی ہے، اس نے 2 سال ماسٹر کیا ہے نا۔ اب میں اگر ان سے یہ عرض کروں کہ آپ نے لیجسلیشن کرنی، آپ نے کس یونیورسٹی سے اس کی قانون کی ڈگری حاصل کی ہے، اور سرکاری زبان آپ کی دفتری زبان انگریزی ہے، لیکن دیکھیں اب میں تو پھر وہی کہنا چاہوں گا جب کہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے ہماری قومی زبان، اور ہمارے کتنے ججز تھے، چیف جسٹس نے کہا تھا کہ ہمارے جو فیصلے ہیں نا وہ اردو میں تحریر ہونے چاہیے، اور اس کے باوجود بھی عدالتوں کے کئی فیصلے بھی انگریزی میں آتے ہیں، اکثر فیصلے آتے ہیں۔ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم انگریزی بولیں گے تو ہم جو ہے نا بڑے نظر آئیں۔ اچھا ملک میرے صاحب، کیا یہ مطالبہ کرنے میں عام بندہ حق بجانب نہیں ہے کہ جی سب لوگ ہی ٹیسٹ دیں، استاد بھی ٹیسٹ دیں اور سیاستدان بھی ٹیسٹ دیں اور افسر بھی ٹیسٹ دیں، سب لوگ ٹیسٹ دیں؟
بالکل लोगों को करना चाहिए। हम देख मलिक साहब एक और चीज मैं आपको बताऊं, हमने इन्हें एक और ऑफर दिया है, एक पीएचडी है ना, वो प्राइमरी को पढ़ा रहा है ना, आप प्राइमरी की बुक्स का उससे टेस्ट ले लें, ठीक है ना, ये बात है ना। अब एक ईएसटी है, उसके सब्जेक्ट देखे वो जो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आप उसका टेस्ट ले लें। अब एसएसटी है, अगर वो बायो का है तो उसका बायो का टेस्ट ले, अगर वो केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, मैथ का है, जिसका है उसका टेस्ट ले लें। जब जिस तरह इंग्लिश टीचर है हमारे, उनका इंग्लिश का टेस्ट ले लें। इनका आप देखें वो जिन लोगों को उन्होंने टेस्ट दिया है वो शेयर है, आप देख लें कि उनका कोई यानी जो इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से अक्सर का कोई ऑप्शन भी नहीं है गलत है। अब और दूसरी अहम चीज जो है, आप देखें जब टीचर भर्ती हुए थे उनकी डिग्रियां थी, फिर एनटीएस उन्होंने पास किया था, तो ऐसे तो भर्ती नहीं हुए थे। और ये देखें अगर 5000 सीटें थी तो 20,000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, और उसमें टॉप के जो थे वो 5000 भर्ती हुए। ये नहीं थे कि ऐसे भर्ती हुए। अगर गवर्नमेंट आपके जिसके टीएनए पे अगर आपका मुतालबा नहीं मानती तो फिर आप क्या करें? मलिक साहब बात ये हम कोशिश कर रहे हैं वालिदैन को और जो अवाम है उनको ये बावर कराने की और ये उन्हें ये ख्याल करने की कि ये असाजा की नहीं है, बल्कि ये मैं तो अक्सर दोस्तों से कहता हूँ ये असाजा का एहतजाज बनता भी नहीं है, ये तो अवाम को आना चाहिए। आपने देखा होगा कल परसों जो है ना हमारे एसी साहब ने एक स्कूल जो है सील किया है, वो किसका स्कूल था? 2017 में इन्होंने पैफ को दिया था। अच्छा ये पता है ना आप स्कूल पैफ को दे रहे हैं, हमारा सिर्फ टीएनए का मुतालबा नहीं है, पैफ को स्कूल जो बेच रहे हैं हमारा वो भी है। आप गरीब से तालीम का हक छीनना चाहते हैं। पहले वो स्कूल बनाए क्यों थे कि आज वो नाकाम हो? वो नाकाम। इसी तरह देखें हमारी जीटीएस थी, आम लोग किराए पर करते हैं, इन्होंने बेच दी, अब ये फिर बसें ले रहे हैं। पीआईए थी, पीआईए को बेच दिया, फिर इसी तरह का आप स्कूल बेच रहे हैं ना, फिर ये अच्छा मिल थी, बहुत सी चीजें। अब ये बैंक थे हमारे। अब मलिक साहब एक देखें हमारे पास शुगर मिल भी थी, काफी सारी चीजें, बहुत सारा कुछ। ये अब यही है ना, अब मलिक साहब एजुकेशन के पीछे, ये एजुकेशन को इन्होंने कारोबार समझ लिया है। हेल्थ और एजुकेशन हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है कि ये लोगों को मुफ्त मुहैया करे, क्योंकि ये टैक्स ले। एक और अगर कोई रियासत, अगर कोई गवर्नमेंट एजुकेशन और हेल्थ भी प्राइवेट कर दे तो फिर रियासत करेगी क्या अपने अवाम के लिए? मलिक साहब मैं दुखी दिल के साथ कहना चाहता हूँ कि हम क्योंकि आर्ट के स्टूडेंट रहे हैं कि हमने तारीख पढ़ी है, वो सुनते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले कुछ लोग आए थे और बड़े सगीर में जो कुछ उन्होंने हाल किया था, तो ये तो यानी उनका तर्ज जैसा बनाना चाहता। मलिक साहब मैं अर्ज करूँ ये टैक्स लेते हैं तो फिर आपने करना क्या है? ये यही इसी बात पे एक और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका, बस आखिरी लम्हात है। मलिक साहब देखें ये गवर्नमेंट के जो तालीमी इदारे हैं उनको बेचना चाहते हैं, ये दानिश स्कूल बनाना चाहते हैं, ये डीपीएस बना हुआ है, चौक आजम बना दिया है, फतेहपुर बना दिया है, कोट सुल्तान में बना दिया है। अब उधर ये कहते हैं कि हम हर एक को तालीम देना चाहते हैं, बराबर की तालीम देना चाहते हैं। हमारा मुतालबा ये है, बल्कि हमारी डिमांड है, बल्कि हमारा ये हक है। हम कहते हैं जो आपने स्कूल बनाए हुए हैं उन्हीं सब में ऐसी जो है ना सहूलियत दे दे, सब स्कूल दानिश बांधे। अब देखें जो लैया में है डीपीएस में, यहाँ रेहड़ी वाले का बच्चा नहीं जा सकता, मजदूर का बच्चा नहीं जा सकता, वो प्राइवेट। तो ये देखें आप फीस वाला स्कूल है और काफी फीस वाला। तो अब देखें ये जिस तरह करना चाहते हैं ये कारोबार करना चाहते हैं, बाकी इससे अल्हम्दुलिल्लाह असाजा और अवाम ये अच्छी तरह समझती है। हम आखिरी अल्फाज में ये हुक्मरान वक्त से ये अपील करना चाहते हैं कि हम कोई आप लोगों के दुश्मन नहीं है, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं और बेहतरी चाहते हैं। हाँ जो अवाम के लिए हमारे तलबा के लिए बेहतरी है वो चीज हम हमारे जो कैदीन थे हाफिज मोहिउद्दीन साहब ने मिनिस्टर साहब को कहा है और बैठे, जो आप कहते हैं या ये बात ये है या किसी को मनवा लेते हैं या किसी की मान लेते हैं, दलाल से बात करनी है, हकैक पर बात करनी है। हाफिज साहब ने कहा कि आओ डायलॉग करते हैं, जहां जहां हमारी कमी कुताहियां, हम ये नहीं कहते कि हम फरिश्ता हैं,
ہم جو کمی کوتاہیاں ہیں ہم انڈیکیٹ کرتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے، آپ ہمارا ریفریشر کورس کریں، آپ نے نصاب تبدیل کر دیا، ہمارا ریفریشر کورس کریں، پھر ہمارے اساتذہ اچھی پڑھا سکیں۔ یہ جو اب کبھی آپ دانش بنا لیتے ہیں، کبھی آپ کوئی سکول بنا لیتے ہیں، کبھی کوئی سکول ابھی کوئی سمت واضح نہیں ہے، حکومت تجربات چل رہے ہیں، کسی حکومت کی کبھی بھی کوئی سمت واضح نہیں ہے۔ اب میں دیکھو اب یہ کہتے ہیں نا کہ حکومت کے پاس وسائل نہیں ہے، وسائل نہیں ہے جی۔ اب دیکھیں پاکستان یا پنجاب، بلکہ لیا کا ہی دیکھ، ہمارا لیا یہ افورڈ کر سکتا ہے جو جیپ ریلی ہو رہی ہے، یہ اسلام میں ہے، سارے ریاست مدینہ کتنا فنڈ خرچ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، تو فائدہ کیا ہے؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ ملک صاحب میں آپ کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے، معذرت سے میں نے ایک نا امام غزالی کا تقریباً کال ہے، معذرت کے ساتھ اگر مجھے یاد ایسے آ رہا ہے تو انہوں نے فرمایا تھا جب چند دانشور اکٹھے ہوتے ہیں نا وہ میٹنگ کرتے ہیں، بیٹھ کر جو ہے نا فیصلے کرتے ہیں، لوگوں کی فلاح کے لیے، بہتری کے حل نکالتے ہیں۔ جب چند جہل اکٹھے ہوتے ہیں نا وہ پھر میلے ٹھیلے لگا دیتے ہیں، میلوں پر چلے جاتے ہیں، یہ گھوڑے دوڑ ہوگی، یہ چیزیں ہوگی۔ میرے خیال میں یہ ہمارے جو زمینی حقائق ہیں، ہم آئی ایم ایف سے پیسے ادھار مانگ رہے ہیں، ہمارے پاس ڈیزل کے پیسے نہیں ہیں، ہم اربوں روپے اس جیپ ریلی پر خرچ کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ کس طرح محکموں سے یہ پیسے لیے جا رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، سزا پچھلے سال کے ابھی تک بل باقی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ درخواست دیں گے کہ فلاں ڈپٹی ٹی او نے پیسے اکٹھے کیے ہیں، فلاں اے ای او نے پیسے اکٹھے، اب نہ ہمارا اے ای او، نہ ڈپٹی ٹی او، نہ ڈی او، نہ سی او کون جیب سے دے سکتے ہیں؟ ظاہر ہے انہوں نے لوگوں سے لے لیں۔ تو خدارا ہماری حکومت کو اپنی سمت ٹھیک کرنی چاہیے، یہ سب لوگ جو ہے نا اکٹھے مل کر، چاہے حکومت ہے چاہے اپوزیشن ہے، محکمہ ہیلتھ اور محکمہ صحت، ان کے بارے میں ایسے اچھے فیصلے کرنے چاہیے جس سے عوام کا فائدہ ہو، ہمارا پنجاب ترقی کرے۔ بہت شکریہ ملک بشیر حسین کویرا صاحب، آپ کو پروگرام میں ویلکم کیا رانا سلطان محمود اختر صاحب نے، لیا کی ہر دل عزیز شخصیت ہے، ٹیچر رہنما ہے اور پروگرام عوام کی بات کے میزبان، لیا ڈویژن بناؤ تحریک کے قائد اور بانی ہیں۔ ملک اشفاق جکھڑ صاحب نے ویلکم کیا، مظہر اقبال صاحب نے، ماہر حسنین شہزاد صاحب نے، عبدالحمید صاحب نے اور ماہر کامران تھن صاحب نے، دیگر خالد کھرل صاحب نے اور بھی بہت ساری شخصیات نے آپ کو ویلکم کیا ہے۔ میں جن کا نام نہیں لے سکا ان سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ ویورز، یقینی طور پر استاد کسی بھی سماج کی تعمیر میں ایک بنیادی کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ استاد اگر بے چین ہوگا، اگر اسے اپنی جاب کے لالے ہوں گے تو وہ اپنے فیوچر، اپنے روزگار کے تحفظ کے لیے پریشان رہے گا۔ ذہنی بیچارگی اور ذہنی پریشانی یہ زرخیز ذہن اور زرخیز نسل کی آبیاری کے لیے معاون نہیں ہوتے۔ اس کے لیے لازم ہے حکومت ایسی پالیسیاں بنائے جو اساتذہ کرام کو پروموٹ کرنے میں کردار ادا کریں اور اساتذہ اپنے بچوں کو اپنی تدریس کے ذریعے وہ سبق دیں، وہ جذبہ بھر دیں جس کی آج پریشان اور مسائل زدہ پاکستان کو ضرورت ہے۔ یہ موضوع ایک طویل موضوع ہے جس پہ صرف ایک نشست میں ساری گفتگو کرنا ناممکن ہے، مگر اس کا حل موجود ہے اور جو بااختیار حلقے ہیں، شخصیات ہیں، ادارے ہیں، وہ اگر زمینی حقائق پر کے مطابق حالات حاضرہ کی روشنی میں اگر اپنے ترجیحات کو طے کریں گے، اپنے وسائل کی روشنی میں مسائل کو حل کرنے کی طرف توجہ دیں گے تو چند ہی برسوں میں پاکستان کی کایا پلٹ سکتی ہے اور وہ نسل جس کو تلاش کرتے کرتے اقبال قبروں میں جا سوئے، وہ نوجوان ستاروں پر کمندیں ڈالنے کے قابل ہو جائے گا۔
آج کے پروگرام 30 منٹ کا وقت ختم ہوا. اپنے مہمان ملک بشیر حسین کبیرہ صاحب کا ایک مرتبہ پھر اور ویورز آپ کا ایک مرتبہ پھر میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی. یہ پروگرام لیا ٹی وی ایچ ڈی کے پیج پر فیس بک، یوٹیوب اور ویب سائٹ پر بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. پروگرام آپ کو پسند آیا ہو تو اس پیج کو آپ لائک کیجئے، کومنٹ کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ آئندہ بھی لیا ٹی وی ایچ ڈی کی نشریات آپ تک پہنچتی رہیں. یہ پروگرام آپ کے پاس پہنچا رہے تھے پروڈیوسر عبدالرحمان فریدی صاحب. پروگرام کے اختتام پر اپنے میزبان مقبول الہی کو اس خواہش اور اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے حصے کی شمع روشن رکھیے. اللہ نگہبان.